अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। अभी हमारे रमज़ानुल मुबारक जो है वो आने वाला है, और रमज़ानुल मुबारक के तो स्टैटिस्टिक्स मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन अभी मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ जो हमारे रमज़ान के अलावा जो है होते हैं। इसमें सबसे पहले तो ये है कि अगर आप मुल्तान में चौक कुम्हारा से सफ़र करते हैं, मुल्तान के किसी भी तरफ, कैंट की तरफ जाएं, आप 6 नंबर की तरफ आएँ, या आप दूसरी साइड पे बहावलपुर चौक वाली साइड पे निकल जाएं, तो सिर्फ आपको 5 किलोमीटर के अंदर ही मुख्तलिफ़ मदारिस या मुख्तलिफ़ तंजीमों के कुछ अफराद बैठे हुए मिलेंगे, जिनके पास एक चेयर होती है। एक चेयर के साथ एक डब्बा होता है, और डब्बे के साथ एक छोटा सा स्पीकर होता है, जिसके ऊपर मुसलसल जो है वो आवाज़ें आ रही होती हैं। चलें, ये तो हम बाद में बात करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पाकिस्तान की टोटल आबादी जो है ये 24 करोड़ है। ये मुझसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं, लेकिन ये है कि इन 24 करोड़ में सिर्फ 3 करोड़ और 80 लाख के करीब ऐसे अफराद मौजूद हैं जो भिखारी हैं, जो पैसे मांगते हैं। और इसमें आप ये देख लें कि 3 करोड़ 27 लाख, दुनिया में कितनी ममालिक हैं जिनमें इतनी आबादी पूरे मुल्क की नहीं है। मतलब आप कुछ ममालिक की आबादी, तो जैसे आइसलैंड की आबादी अगर आप देखें तो 80 लाख के करीब उनकी आबादी टोटल मौजूद है। या आप सिंगापुर देख लें, कितना तरक्की याफ्ता है। आप दुबई देख लें, आप यूएई देख लें, आप कितना तरक्की याफ्ता है। इवन के खुद सऊदी अरब की आबादी 4 करोड़ समथिंग है, और हमारे यहाँ उतनी आबादी जो है वो सिर्फ और सिर्फ भीख मांग रही है। अच्छा, अब हम रोज़ाना की बुनियाद पर क्या करते हैं कि सदक़ात देना हमारे मज़हब के अंदर अच्छा तस्वुर किया जाता है, उससे काफ़ी सारी बलाएँ जो हैं वो हटती हैं। लेकिन ये है कि ये सदक़ात आप प्रोफेशनल लोगों को दे रहे हैं, आप ऐसे लोगों को नहीं दे रहे हैं जिनको ज़रूरत है। मैं इसमें कुछ आपको स्टैटिस्टिक्स बता देता हूँ कि इनकी स्टैटिस्टिक्स क्या चल रही हैं। 3 करोड़ 80 लाख के करीब जो है वो टोटल भिखारी है पाकिस्तान में, जिसमें 12% स्पेशली मर्द हैं, और 12% मर्द के बाद इसमें 55% के करीब ख़वातीन हैं, 27% बच्चे हैं, और 6% ऐसे लोग मौजूद हैं जो वाकई स्याहपोश हैं, सफ़ेद पोश हैं, जिनको वाकई ज़रूरत होती है पैसों की। लेकिन इसके अलावा लोग मौजूद जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ पेशेवर भिखारी हैं, जिनको आप पैसे दे रहे हैं तो वो डेली इनकम उनकी हो रही है। इसमें अगर हम बात करें कि वो पर डे कितना ले लेते हैं, आपने मेरे ख्याल में एक मीम देखा होगा, कराची के हवाले से था। उसमें वो बंदा एक भिखारी से पूछता है कि भाई कितने पैसे कमा लेते हो, तो वो आगे से जवाब देता है, एक गाली देता है, और गाली देने के बाद कहता है कि अगर ये माफ़, अल्लाह अल्लाह भला करे कहने वाले ना हो ना, तो 1500 2000 हो जाएगा। 2000 की स्टैटिस्टिक्स भी मैं आपको एक अच्छे अंदाजे के मुताबिक बता देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ कराची के अंदर जो पर डे एक भिखारी अगर मांगता है, तो वो मांगता है तकरीबन 2000 रुपये के करीब, वो इकट्ठे कर लेते हैं। अगर इसके अलावा हम बात करें लाहौर की, तो 1400 पर डे एक भिखारी कमा लेता है। इसी तरीके से इस्लामाबाद में 950 रुपये एक भिखारी पर डे कमा लेता है। लेकिन ये है कि अगर हम बाकी मुख्तलिफ़ शहरों के हिसाब से कुछ और होंगे, तो ये इन 3 बड़े शहरों के स्टैटिस्टिक्स ये हैं। साथ में ये है कि अगर हम ये देखें कि ओवरऑल एक भिखारी पाकिस्तान के अंदर कितना डेली का अर्न कर लेता है, तो वो मेरे ख्याल के अंदर बनता है तकरीबन 800 पर डे। और 800 पर डे से मुराद के आप ये देख लें कि वो माहाना, अगर 3 करोड़ 80 लाख को हम वो करते हैं जमा तफरीक तकसीम जो भी है, अगर हम वो करते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर औसतन अगर एक भिखारी 800 रुपये कमा रहा है, हालांकि मज़दूर की मजदूरी भी इतनी ही है, 800 रुपये अगर कमा रहा है, तो वो सालाना जो माहाना जो पाकिस्तान के अंदर भिखारी कमा रहे हैं, तकरीबन 32 अरब रुपए हैं। और 32 अरब रुपए आप जानते हैं कि कितने होते हैं। अगर हम इस 32 अरब रुपए को सालाना पर ले जाते हैं, तो तकरीबन 117 खरब वो सालाना जो है वो कमा रहे हैं। आप खुद देख लेंगे कितने बड़े स्टैटिस्टिक्स हैं। और अगर इसमें हम बात करें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की, तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट भी
471 ارب روپے جو ہے وہ لوگوں کے اوپر خرچ کرتا ہے. لیکن یہ کہ امپیکٹ آپ دونوں دیکھ لیں کہ ایک طرف سے جو ہے وہ 471 ارب روپے خرچ ہو رہے ہیں اور دوسری طرف سے جو ہے 117 کھرب روپے وہ خرچ ہو رہے ہیں. لیکن یہ کسی جگہ پر بھی شامل نہیں ہو رہے ہیں کہ کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے یہ. اچھا، اس کے بعد ابھی جو میں نے وہ مدارس کی آپ کو بات کی ہے، مدارس اس کے علاوہ ہیں. مدارس کے اندر اگر آپ دیکھ لیں، ہمارے کراچی کے ہی مدارس دیکھ لیں، بہت بڑے بڑے مدارس ہیں. صرف کراچی نہیں، لاہور، اسلام آباد، مختلف جگہوں پر موجود ہیں. تو وہ مدارس بھی جو ہیں وہ لاکھوں کروڑوں یا اربوں کے جو ہے ان کے بجٹ ہیں سالانہ. وہ مجھ سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں، آپ اگر گوگل کر لیں گے تو گوگل کر لیں گے، یا آپ جو ہے کبھی ان سے پوچھ لیں سوال تو وہ آپ کو بتا دیں گے. اس معاملے میں جھوٹ نہیں بولتے ہیں، بتا دیتے. جیسے دعوت اسلامی نے اپنا بتایا ہوا ہے، تقی عثمانی صاحب کے مدرسے نے بتایا ہوا ہے، جامعہ نعیمیہ لاہور نے بتایا ہوا ہے. بہت سارے مدارس جنہوں نے اپنے متعلق جو ہے وہ بتایا ہوئے کہ ان کے کتنے جو ہے اماؤنٹ بنتی ہے. اچھا، اب اس کے علاوہ جو لوگ بیٹھے ہیں روڈ پہ، جن کے متعلق میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، جیسے ملتان کے اندر 5 کلومیٹر کے اندر آپ کو مل جائیں گے کافی سارے لوگ، تو ان کی اماؤنٹ جو ہے وہ الگ ارننگ کے اندر آتی ہے. اچھا، اب کیونکہ رمضان المبارک آ گیا تو یہ تو تھی ہماری کہ روٹین کی جو ہے ہماری بھکاریوں کی ارننگ. اچھا، اس کے علاوہ اب جو رمضان المبارک آ رہا ہے، اس میں زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہے ہمارے ہاں، اور اس میں تھوڑے لوگ ذرا دل کو نرم کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ پیسہ مزید نکالتے ہیں. اب وہ پیسہ مزید نکالنے کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ ان کی آمدن میں مزید اضافہ ہوتا ہے. اگر آپ کبھی کراچی کی ویڈیوز دیکھیں نا تو بوریوں کے اندر پیسے پڑے ہوتے ہیں ان کے. اچھا، باقی دینا نہ دینا آپ کی اپنی مرضی ہے، میں جسٹ آپ کو اسٹیٹسٹکس بتا رہا ہوں. اچھا، اس کے بعد کیا ہے کہ ان مدارس کا خرچہ ہو گیا. ان مدارس کے خرچوں کے بعد پاکستان کے اندر بہت سارے مقامی افراد ہیں جو مل ملا کر جو ہے وہ انتظامات کرتے ہیں لوگوں کے لیے، جیسے راشن خریدتے ہیں، جیسے مخیر حضرات پے کرتے ہیں. لیکن یہ کہ اس سے بھی کوئی اچھا امپیکٹ نہیں پڑ رہا. آپ کسی کو ہر مہینے کھانا کتنا دے سکتے ہیں میرے بھائی؟ آپ لوگوں کو کام کروانا، جب لوگوں کو پیسے دیں گے کہ بھائی کام کر لو، تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. اچھا، اس کے علاوہ ہمارے جو ہے چھوٹی چھوٹی این جی اوز بنی ہوئی ہیں، وہ بھی ہمارے ہاں اسی معاملے کا ہے. جیسے کراچی کے اندر آپ دیکھ لیں، ہر تیسرے بندے نے ایک این جی او بنائی ہوئی ہے. بلکہ کراچی جتنا کما رہا ہے اتنا ڈونیشن بھی کر رہا ہے، پاکستان جتنا کما رہا ہے اتنا ڈونیشن بھی کر رہا ہے. اب وہ ڈونیشن جو ہے وہ کسی کام نہیں آ رہا ہے، کسی زبردست جو ہم اس کو کہیں کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ میں ہمارے کام نہیں آ رہا ہے. ہمارے ہاں ایسا ہے کہ بس روزانہ کا ڈنگ ٹپاؤ والا کام ہے. اچھا، اس کے اوپر جو مرچ مسالہ ہمارے لگتا ہے، وہ مرچ مسالہ ہمارے لگا دیتے ہیں کچھ ادارے، جن میں سیلانی ویلفیئر کا میں نام لوں گا، جن میں نام لوں گا چھیپا کا نام لوں گا، اور اس طرح کے 2-3 اداروں کا اور نام لوں گا. انہوں نے جو ہے وہ دسترخوان لگائے ہوئے ہیں، اور تقریباً کراچی میں یا پورے پاکستان میں، آئی تھنک اس کا مجھے ایگزیکٹ نہیں کنفرم ذہن میں آ رہا، کیونکہ 2.5 کروڑ روپے کا جو ہے ڈیلی کھانا کھلایا جاتا ہے. بلکہ اب 2.5 کروڑ روپے کا کھانا کھلا رہے ہیں، لیکن آپ کے ہاں جو امپلائی کام کر رہا ہے، جو کھانا کھلا رہا ہے، اس کی سیلری کتنی ہے؟ میرے بھائی، آپ نے لوگوں کی سیلریاں تو بڑھائی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ لوگوں کو آپ کم ویجز کے اوپر رکھا ہوا ہے اپنے پاس، اور آپ ایک نیک کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. بھائی، جو محنت سے کام کر رہا ہے اس کی آپ روٹی پوری نہیں کر رہے ہیں، اس کو کسی اور دسترخوان پہ جا کے کام کرنا پڑے گا. باقی یہ ہے کہ اس کے علاوہ ہمارے ہاں پاکستان بہت امیر ہے، بہت بہت زیادہ امیر. آپ خود دیکھ لیں کہ کتنے پیسے جو ہے وہ ہم یوز کر رہے ہیں. اگر اتنے پیسے ہم ڈیولپمنٹ پہ یوز کریں، فیکٹریز پہ یوز کریں، یا لوگ جو ہمارے زکوٰۃ یہاں پر دیتے ہیں، زکوٰۃ یا صدقات دیتے ہیں، اگر وہ کچھ امیر لوگ جن کی بہت زیادہ اماؤنٹ ہوتی ہے، اگر وہ مل کر ایک فیکٹری لگا لیں اپنی زکوٰۃ کے پیسوں سے، اس میں یہ ہوگا کہ اس کا جو پروفٹ ہوگا، اس پروفٹ سے وہ مزید لوگوں کو نوکریاں دینے کے قابل ہو جائیں گے. بڑا زبردست سسٹم ایک چل سکتا ہے. لیکن اگر چند لوگ آپس میں مل جائیں تو یہ معاملہ ہو سکتا ہے. آپ خود دیکھ لیں کہ ان دسترخوانوں کی وجہ سے، چھوٹے اداروں کی وجہ سے، جو بندہ اٹھتا ہے ایک چھوٹا سا ادارہ بناتا ہے، جی ہم لوگوں کی خدمت کے لیے یہ کام کریں. بھائی، آپ خدمت نہیں کر رہے ہیں، آپ بیڑا غرق کر رہے ہیں ملک کا. اور مدارس میں اتنا جو خرچہ ہوتا ہے، تو ان کے لیے ایک یہی بہترین تجویز یہ ہوگی کہ آپ سالانہ اتنا خرچ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ تھوڑا سا آپ جو ہے نا ایک کسی ایسی جگہ کے اوپر انویسٹ کر دیں جس سے آپ کو تھوڑا پروفٹ ہو سکے. جیسے کچھ مساجد میں نے دیکھی ہیں بڑی زبردست ہیں، کہ انہوں نے اپنے باہر والے حصے جو ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں، دکانیں بنائی ہوئی ہیں، اور دکانوں سے وہ رینٹ حاصل کرتے ہیں. تو اس کا جو اس مسجد کا جو امام ہوتا ہے، کیونکہ وہ اکنامک فری ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ مسجد کی جو اماؤنٹ جنریٹ ہو رہی ہے نا، وہ یہاں سے ہو رہی ہے، دکانوں سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟
اور اس کو ٹینشن نہیں ہوتی ہے، وہ کھل کے بات کرتا ہے اپنی، اس کو پتہ ہے کہ بھائی کسی مخیر حضرات نے تو پیسے نہیں دینے کہ مجھے اس کی بات سننی پڑے گی، ایسا نہیں ہے، تو وہ اکنامیکل فری ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم سسٹینیبلٹی کی طرف نہیں جاتے، ہم یہ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کی طرح سے کہ غیبی امداد جو ہے وہ آ رہی ہے، وہ غیبی امداد جو ہے وہ آپ فقیر ہیں یار، آپ بھکاری ہیں، آپ ہر مہینے لے رہے ہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا، آپ کو پروڈکٹیو ہونا ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ یہ جو اسٹیٹسٹکس میں نے آپ کو بتائے ہیں، صرف اور صرف یہ دو اماؤنٹس آپ لگا لیں، جس میں بے نظیر انکم سپورٹ کے 471 ارب اور جو بھکاری مانگ رہے ہیں 117 کھرب، مگر بے نظیر انکم سپورٹ 3 دفعہ چلے نا تو اتنا بھکاری ہمارا کما رہا ہے، اور وہی اسی کے پاس ہی بے نظیر انکم سپورٹ دوبارہ جا رہے ہیں۔ تو لوگوں کو راشن دینا، لوگوں کو پیسے دینا، لوگوں کو یہ سب چیزیں کرنا، یہ نہ کریں۔ اس کی نسبت آپ جو ہے لوگوں کو، آپ کے پاس 20,000 ہے، آپ 30,000 ہے، آپ کو چھوٹا سا کام کروا دیں، وہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند اور سود مند رہے گا۔ جیسے ابھی ملتان کے اندر مختلف جگہوں پہ کچھ لوگ کھڑے ہیں، بھائی پیسے دینے کے بجائے آپ ان کو کوئی ٹھیلا لگا کر دے سکتے ہیں، فوڈ پوائنٹ کا بنا کر دے سکتے ہیں۔ اول مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ایک پوسٹ لکھی تھی، تو اس میں ایک میرے دوست ہیں، انہوں نے ایک جواب دیا تھا کہ ہریانوی زبان میں کہا تھا، جس کی سر یوں وہ کرے کیوں، تو وہ بڑا مزیدار جملہ تھا۔ ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ جس کی یوں سر رہی ہے تو وہ کیوں خرچہ کرے گا دوسرے معاملے پہ۔ تو آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ 1 لاکھ تک اگر آپ کی زکوٰۃ ہے تو اس کو آپ 2,000 3,000 روپے کے تھیلوں کے اندر تقسیم نہ کریں، برائے مہربانی آپ 1 لاکھ سے کسی 2 بندوں کو جو ہے وہ کاروبار شروع کروا دیں۔